बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आज की हदीस में तमाम नाज़रीन गिरामी कदर को खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, तो मुसीबतों के नुज़ूल की 15 अलामात आज का उन्वान है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फ़अलत उम्मती खम्सा अशरत खसलतन, जब मेरी उम्मत 15 चीज़ों का इर्तिकाब करेगी और मेरी उम्मत में 15 खसलतें पैदा हो जाएंगी, तो हल्ला बेहा अलबला, तो उन पर बलाएँ मुसीबतें नाजिल होंगी। फ़कीला, आपकी बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा हुन्ना, या रसूलल्लाह वो क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, उनमें से एक शय ये चीज़, इज़ा कान अल मगनमो दोवलन, कि उस वक़्त बलाएँ मुसीबतें नाजिल होंगी जब माल गनीमत ज़ाती दौलत बन जाएगी। यानी लोग उम्मत की, कौम की और अवामुन्नास की दौलत को अपनी ज़ाती दौलत समझने लग जाएंगे और उसको इस तरह हासिल करेंगे और उसमें इस तरह तसर्रुफ़ करेंगे जैसे उनका अपना ज़ाती माल है। तो ये अमानत में ख़यानत और बददियानती की सूरत होगी। यानी उम्मत में बददियानती इस तरह से पैदा हो जाएगी कि वो माल गनीमत जिस पर सारी अवाम का हक़ था, लोगों का हक़ था, वो उस पर हुक्मरानी करने वाले लोग अपनी ज़ाती दौलत समझकर उस पर तसर्रुफ़ करेंगे। वल अमानत मगनमन, और दूसरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निशानी बयान फरमाई, तो वो निशानी ये थी कि अमानत को गनीमत समझा जाएगा और गनीमत समझते हुए माल गनीमत की तरह जो है ना वो उसको हड़प करेंगे। और हालांकि उनको अमीन बनाया गया था और लोगों की अमानतें उनके सपुर्द कर दी गई थी और ये मनसब, ये कुर्सी, ये ओहदा उनको अमानतन दिया गया था ताकि वो उस अमानत में ख़यानत ना करें और लोगों के साथ जुल्म की बजाय इंसाफ करें और उनके हुकूक को अदा करें और उन पर जुल्म व इस्तेसाल करके उन पर अपनी ज़ाती इनाद, ज़ाती दौलत का हुसूल और अपने ज़ाती मफाद को कभी भी तरजीह न दें। ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन जब वो इस अमानत में ख़यानत करेंगे तो वो बलाओं के उतरने के मुस्तहिक होंगे, अज़ाब नाजिल होगा। ताजदार कायज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ फरमाई, व ज़कात मगरमान, ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। ज़कात रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए ये लाजिम करार दी कि ये माल के पाकीज़ा होने और उसको पाक करने और उसको ताहिर करने का ज़रिया है। अमीर लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं और उनके माल को पाक किया जाता है, गरीब लोगों को अता किए जाते हैं, उनकी ज़रूरतों की तकमील होती है। तो ये मालिकुल मुल्क ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ज़कात को फ़र्ज़ किया। तो जब तक ज़कात खुश दिली के साथ और अल्लाह के हुक्म की तामील में, उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में दिया जाएगा, तो ये उसके लिए दुनिया और आखिरत में खैर का ज़रिया बनेगा। लेकिन जब लोग इस ज़कात को अपने ऊपर जुर्माना समझने लग जाएंगे तो यकीनन उससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे और को अदा भी करें तो खुश दिली से अदा नहीं करेंगे, तो ये उनके लिए किसी खैर का सबब बनने की बजाय अज़ाब के नुज़ूल का सबब बनेगा। एक चीज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद फरमाई कि उस वक़्त बलाएँ नाजिल होंगी, अता राजुलो ज़ौजतहू, कि एक शख्स अपनी बीवी की इताअत करेगा, व अक्का उम्महू, अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। अब घर के अंदर माँ भी है, बीवी भी है, दोनों के अपने अपने हुकूक हैं। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ को माँ का दर्जा और बीवी को बीवी का दर्जा। बीवी के भी हुकूक हैं, माँ के भी हुकूक हैं, दोनों को पूरा करना हर मुसलमान पर, हर मोमिन पर लाजिम है। लेकिन जो शख्स पलड़ा सिर्फ़ अपनी बीवी की तरफ नीचे कर दे
اور ماں کو نظر انداز کر دے، اپنی ساری توجہات اپنے گھر والوں کی طرف، اپنی بیوی کی طرف کر دے، ساری محبتیں اپنی بیوی کی طرف کر دے اور نافرمانیاں اپنی ماں کی طرف کر دے، تو اس وقت عذاب کے نزول کا وقت ہوگا، اس پر بلائیں نازل ہوں گی، امت بلاؤں میں گر جائے گی۔ وَبَرَّ صِدِیقَہُ وَجَفَا أَبَاهُ، آقا علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص اپنے دوست کے ساتھ تو نیکی کرے گا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو بھلائی کرے گا، جو ساتھ بیٹھنے والے دوست ہیں، جو اس کے ساتھ پھرنے والے اس کے صدیق ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ وہ نیکی کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، لیکن دوسری طرف اس کا باپ ہے جس نے اس کو پالا پوسا، اس کو بڑا کیا، جوانی کے ان ایام تک پہنچایا، اب وہ جوان ہو گیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ جفا کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ تو اس حالت میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بلائیں نازل ہوں گی، عذاب نازل ہوگا۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، آقا علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بتائی کہ یہ مساجد، یہ مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، عبادت کرنے کے لیے ہیں، لیکن وہاں لوگ بے تکلفانہ انداز میں آوازیں بلند کریں گے اور دنیا داری کی باتیں کریں گے، عبادت کی بجائے دنیا کو مسجد میں داخل کریں گے، حالانکہ مسجدیں جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک خاص مقام تھا جہاں انسان دنیا سے کٹ کر اللہ رب العزت کی طرف اپنی ساری توجہ کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ آوازیں بے تکلفانہ انداز میں مسجدوں میں بلند کریں گے تو پھر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی۔ وَكَانَ زعیم القوم ارذلہم، اور ایک نشانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جو اعلیٰ مناصب ہیں، اعلیٰ کرسیاں ہیں، اعلیٰ عہدے ہیں، وہ ان لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے جو کمینے ترین لوگ ہوں گے، جو گھٹیا لوگ ہیں ان کو منصب پر فائز کیا جائے گا، ان کو حکمران بنایا جائے گا، ان کو عہدے دیے جائیں گے، ان کو مناصب پر بٹھایا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک علامت ہوگی بلائیں مصیبتوں کے نازل ہونے کی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اب انسان کسی کی شخص کی عزت کرتا ہے اس کی دینداری کی خاطر، اس کی ایمانداری کی خاطر، اس کی سیرت و کردار کی خاطر، اس کے اعلیٰ اوصاف کی خاطر، اس کے اعلیٰ اخلاق کی خاطر، تو یہ تو صاحب کمال شخص ہے۔ جو اخلاق حسنہ کا پیکر ہے وہ بھی صاحب کمال ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے یہ بھی صاحب کمال ہے کہ اس نے اعلیٰ لوگوں کو، اعلیٰ کردار کے حامل لوگوں کو عزت بخشی۔ لیکن جب کسی شخص کی عزت اس کے شر سے بچنے کی خاطر کی جائے گی تو بس سمجھ لیں کہ بلاؤں اور عذاب کی صورتیں نازل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی عزت اس محض اس خاطر کی جائے تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے، تو آج اپنے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹیا کمینے لوگوں کی اور بدماشوں کی عزت کی جاتی ہے محض اس خاطر کہ کہیں اس کے شر کے ہاتھ ہم تک نہ پہنچ جائیں، تو اس کے شر سے بچنے کی خاطر لوگ ایسے کمینے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اور جب یہ منظر سامنے آئے گا تو سمجھ لیں کہ عذاب اور بلاؤں کے نازل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اگر وہ بلاؤں سے بچنا ہے تو معزز لوگوں کو اور صاحب اخلاق لوگوں کی عزت کی جانی چاہیے، جو عبادت گزار لوگ ہیں، جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے، شریر لوگوں کی نہیں۔ لیکن لوگ اگر شریر لوگوں کے شر سے بچنے کی خاطر ان کی عزت کرنے لگ جائیں اور معاشرہ اس نیج پر پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب کے نزول کا وقت آ گیا ہے۔ وَشُرِبَتُ الْخُمُورُ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابیں پی جائیں گی، یہ بھی عذاب اور بلائیں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ جب یہ شراب عام ہوگی اور لوگ شراب پینے میں فخر محسوس کریں گے، آج ہم اپنی طرف دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو وہ مراکز جو اسمبلیاں ہیں
اور جہاں سے جن کے ہاتھوں میں ہم نے اپنے پورے ملک کی زمام دے دی ہے اور معاشرے کی اقتدار کی زمام جن کے ہاتھوں میں سپرد کر دی ہے، تو وہاں آپ شرابوں کے پیے جانے کی صورتوں کا مشاہدہ ہر کوئی شخص کر سکتا ہے، اور کیا حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نشانی بتائی، عذاب اور بلاؤں کے نزول کا وقت بیان کیا، اور اس کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بیان کی۔ معزز ناظرین گرامی قدر، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان فرما دیں کہ اگر ہم ان سے بچیں گے تو عذاب سے بچیں گے، اگر ان سے بچنا ہم نے شروع نہ کیا تو عذاب نازل ہوگا۔ اس میں سے ایک چیز بیان کی، ولوبس الحریرو، ریشم پہنا جائے گا۔ ریشم آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے مردوں پر حرام کیا، عورتوں کے لیے حلال کیا، لیکن مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ریشم پہنیں گے تو جب نافرمانیاں اس طرح بڑھیں گی تو نزول عذاب کا وقت ہوگا اور عذاب نازل ہوں گے، بلائیں آئیں گی۔ وَاتَّخَذَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، آقا علیہ السلام نے ایک یہ نشانی بیان کی کہ گانا بجانے والی لڑکیاں اور گانے بجانے کا سامان یہ حاصل کیا جائے گا، اور جب یہ حاصل کیا جائے گا تو نزول عذاب اور نزول بلا کا وقت ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، ایک نشانی یہ بتائی کہ یہ آخر میں آنے والے یعنی بعد میں آنے والے لوگ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو لعنت ملامت کریں گے، ان پر لعن طعن کریں گے، اور اپنے آپ کو زیادہ اچھا گمان کریں گے، اچھا خیال کریں گے، اچھا اعلان کریں گے، اور پہلے والے لوگوں پر لعن طعن کریں گے کہ وہ تو کچھ نہیں تھے، اصل صحیح راستے پر تو ہم ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی وقت جو ہے وہ اس امت پر عذاب کے نزول کا اور بلاؤں کے نزول کا وقت ہوگا۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی جن کا بیان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سرخ ہوا کا انتظار کرنا، اور خسفاً اور مسخن، یا خسف کا یعنی زمین میں دھنسنے کا، یا مسخ کا انتظار کریں کہ شکلیں بگڑ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے امت کو جو سبق سکھایا وہ نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر فرما برداری کے راستے پر چلنے کا حکم فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے امت کی تربیت اس انداز سے کی کہ یہ امت اپنے اعمال اور سیرت و کردار کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق حسنہ میں اپنے آپ کو ڈال لے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اگر نافرمانیوں کے راستے پر چلیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب، گرفت اور بلاؤں کا نزول ہوگا۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کے صدقے سے، معزز حاضرین گرامی قدر، ہمارے لیے یہ لازم سبق ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں اور ان چیزوں سے بچیں جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے عذاب کے نزول کا ذریعہ بیان کی۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے معاشرے میں اصلاح کریں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، اور امانت و دیانت اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی غلامی پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔